अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी और कारकर्दगी का क्या यार्ड स्टिक है, क्या आगे अहदाफ हैं और क्या सिमत का जो तयन है वो सही सिमत में चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम हैं हमारे यहाँ। चूँकि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन बहुत कम होती है, टारगेट्स दे दिए जाते हैं और बाद में बिल्कुल मुकम्मल खामोशी होती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के साथ मुल्क की ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन जो है उसकी बात करें, क्योंकि इकनॉमिक्स विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विदाउट इकनॉमिक्स ये तो अब मुमकिन ही नहीं है। दुनिया भर में अब कई पॉलिटिकल उसकी रेमिफिकेशंस भी होती हैं इकनॉमिक डिक्लाइन की, और अगर पॉलिटिकल लेवल पे इनकॉम्पिटेंस हो तो उससे भी इकनॉमिक डिक्लाइन आता है। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब मंसूर अफरीदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक़ बैंकर भी रहे हैं और इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनाब मंसूर अफरीदी साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू once again फॉर गिविंग मी। अच्छा मंसूर अफरीदी साहब, ये जो 100 दिन की कारकर्दगी की बात है जी सर, तो ये क्या 100 दिन का हमने कोई एक क्लीशे सा नहीं बना लिया कि 100 दिन में कैसे कारकर्दगी एवेल्यूएट की जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि कुछ जो एक्शंस हैं उनसे आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला कैसा होगा, यानी फोरकास्ट आप दे सकते हैं जनाब। जी थैंक यू सर वंस अगेन। एक्चुअली जो डेमोक्रेसी की यार्ड स्टिक हम कैसे कह लें, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, चाहे वो पार्लिमानी जमहूरतें हैं या सदारती जमहूरतें हैं, वो क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है। जिस तरह डिक्टेटरशिप में आप जाएं या बादशाहत में जाए, किंगशिप, उसमें टाइम पीरियड नहीं होता, उसके उस बादशाह या डिक्टेटर के लाइफ स्पैन पे ही वो इक़्तिदार मुहित होता है, उसके प्लेजर और उसके जितनी लाइफ होती है उतने ही पे वो मुनहसर होता है कि हुकूमत उसकी कितनी लंबी होती है। क्योंकि यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम में 5 साल और सदारती निज़ाम में 4 साल एक ख़ास स्पेसिफिक पीरियड होता है। तो जो लीडर होता है या जो पॉलिटिशियन होता है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है या जो हेड ऑफ़ द प्रोविंस होता है, उसके पास वो मुद्दत नहीं, वो टाइम नहीं होता है कि वो ज़रा लेड बैक हो और उसमें कोई मसाइल का शिकार हो। तो वो इसलिए वो जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है उसको वो बाइफरकेट कर लेता है। बाइफरकेट ऐसे कर लेता है कि कुछ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो कि आवाम को नज़र आ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं, वो उन 100 डेज़ में या वो 100 दिन में वो लेता है और उसके बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड असम्बली में जाके पेश करता है। अपोजिशन पे उस पर तनकीद करती है, मीडिया भी उस पर आदाब राय दे देते हैं। उससे फिर हुकूमत की एक डायरेक्शन की सिमत का पता चल जाता है कि इसने अब जो आने वाले 4.5 पौने 5 सालों में इन्होंने जो डायरेक्शन सेट करनी है वो किस नौइयत की होगी। तो ये जो 100 दिन की कारकर्दगी है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक सही अप्रोप्रिएट चीज़ है, क्योंकि आपको आवाम को भी पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और डायरेक्शंस का भी पता चल जाता है। अब आ जाते हैं, आपने जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की 100 दिन की कारकर्दगी का जिक्र किया, तो इन्होंने जो पहले स्टेप्स लिए थे, जो ऐलान किए थे, उसमें से IT शहर्स बनाना, उसमें जो कि आपके जो अस्पताल थे जो कि डिसफंक्शनल हो गए थे उनको ऑपरेशनलाइज करना, फिर उसके बाद जो रेट्स होते हैं महंगाई के, इन्फ्लेशंस के, सस्ता बाज़ारों को उनको इम्प्लीमेंट कराना, फिर जो एयर एम्बुलेंस का इन्होंने कहा था कि हम एयर एम्बुलेंस स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो जो कल उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश की अपने प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में, तो उसमें से तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं, लेकिन जो IT शहर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म है उसमें तो वक्त लगेगा, क्योंकि वो इवन जो IT शहर ग्लोबली भी बने हैं, यानी आप उनका भी शायद 2-3 साल तो पीरियड होता है मेरे ख्याल, 2-3 साल से भी 2-3 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि IT शहर को बनाने के लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है, लेकिन आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इकोसिस्टम का मतलब है कि जो वहाँ पे लड़के आएंगे, बच्चे बच्चियाँ आएंगी जो IT सीख के आएंगी, उनके लिए वो सलेबस बनाना, और उस सलेबस के तहत जब वो फारिगुल तहसील होंगे और फिर जाके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे तो फिर वो एक इकोसिस्टम बनेगा। तो इसमें टाइम लगता है। अमेरिका की जो भी IT अचीवमेंट्स हैं या जो इंडिया की IT अचीवमेंट्स हैं जो कि रिसेंट हुई हैं, चाइनीज़ की हैं, तो उन्होंने टाइम लगाया, उन्होंने 90 से शुरू हैं, लेट 90 से, अब उनको फ्रूट मिल रहा है और उनके बिलियंस
آف ڈالر میں آئی ٹی سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس میں تو ٹائم لگے گا. ہاں جو عید پہ آپ نے دیکھا صفائی کا انتظام، وہ ان کا ایک اچھی تھی، وہ بڑا ان کا بہت بڑی اچیومنٹ، بڑی اچیومنٹ تھی کہ کس طرح ہو کے. اور دوسرا ہم اس کو کیسے ناپ سکتے ہیں؟ ایک تو آئسولیٹڈ میں ہم نے نا ٹک بائی ٹک کر کے ان کو ٹک کریں کہ یہ چیزیں، دوسرے ہم ان کو باقی جو 3 پروونسز ہیں ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا. اچھا مجھے منصور صاحب ایک مرتبہ ایک کے بی سے ایک ڈیلیگیشن آیا، جی جی وہ جرنلسٹ کا تھا، جی تو ہم نے انہیں کہا کہ یار آبجیکٹیو انالیسس کمپیریزن دیں، آپ یہ نہ کہیں کوئی کسی حکومت کی فیور میں ہے یا ڈس فیور میں ہے، وہ بات چھوڑ دیں. کہ وہاں انہوں نے ہمیں بڑا ایک انکشاف کیا، ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بہت سارے اینول ڈیولپمنٹ پلانز جو تھے وہ لیپس ہو چکے ہوئے تھے، جی جی اور ان کو کہیں کسی جگہ ان کو ایلوکیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا پراپر. تو یہ تو پھر انکمپیٹنس نہیں ہے جی. وہ اسی طرف آپ کی بات اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ ابھی آپ کچھ سال پہلے کی بات، ہاں ابھی بھی یہی چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ نا کہ ان کو جس طرح رپورٹ کارڈ انہوں نے پیش کی ہے، تو گنڈاپور صاحب سندھ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے نا پرسوں سے، اس پہ ہم کیا کمنٹری کریں. ٹھیک ہے، وہ تو وہ کل ویسے کل پرسوں جب وہ بات کر رہے تھے ہمارے وہاں کے چیف منسٹر مراد علی شاہ، وہ بھی خیر زور تو بڑا لگا رہے، لیکن وہ کیونکہ وہاں پہ جب تک ریالٹیز اور گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہیں ہوگی تو آپ جتنا بھی زور لگائیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اور دوسری طرف آپ گنڈاپور صاحب دیکھیں تو گنڈاپور صاحب، کیونکہ میں خود بھی اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ان کے پاس کیا دیں گے؟ مطلب آپ دیکھیں نا، ان کی 10 سال کی حکومت رہی ہے. آپ یہ چھوڑیں، اس کو ہی فوکس کر رہا تھا. وہ آپ یہ 100 دن تو چھوڑیں، آپ 10 سال کی حکومت رہے. صحت کارڈ ان کا سب سے مین پروڈکٹ ہے جو یہ وہاں سیل کر سکیں. اور وہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس میں بھی لیکوناز ہیں وہ، لیکن آئیڈیا تو بہت اچھا نہیں، آئیڈیا بہت اچھا ہے سر. لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا اوریجنل آئیڈیا نہیں، آپ اس کو دیکھیں گے نا سر، آپ اس کو نا فری بیز بھی کہتے ہیں. جو نئی ٹرمینالوجی آئی ہے فری بیز، یہ کہ آپ ریوڑیوں کی طرح ایک چیز بانٹتے ہیں اور اس کے لیے پراپر میتھڈالوجی نہیں ہے. اب جو صحت کارڈ اسکیم تو بہت اچھی ہے، جو بندہ علاج کر رہا ہے، کانسیپٹ علاج، لیکن اس کے جو امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں وہ بہت ہیں، جو رپورٹڈلی جو میں پرسنلی بھی کیسز جانتا ہوں، اس میں ایشو ایک بڑا سا ہاں جی، سب سے بڑا ان میں لکونہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے. یونیورسل کا مطلب ہے کہ یہ نواز جو شریف امیر آدمی ہے اس کو بھی وہی ہے اویلیبل ہے. یہ نواز شریف صاحب بھی علاج کرا سکتے ہیں، اور جو کہ بالکل جھونپڑی میں رہتا ہے وہ بھی علاج کرا سکتے ہیں. اور میں کافی، یہ تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل غلط ہے. میں اپنے پرسنلی کیسز جاتا ہوں جو کہ سینیٹرز ہیں، انہوں نے جا کے علاج کرائے صحت کارڈ سے. یعنی سینیٹر جو کہ ایک ایم پی ہے 10 کروڑ کا خریدتا ہے اپنے لیے، وہ جا کے صحت کارڈ سے علاج کرا رہے. اصل تو اس کی جو یہاں پہ ایک بار ہونی چاہیے، یہ اصل جو اس کی انٹیگریشن ہے نا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کارڈز ہیں نا جو غریبوں کو ملتے ہیں، اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں تو صرف جو لو انکم لوگ ہیں اس میں ڈیزرونگ مسئلے اس میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے 80-90% لوگ ڈیزرونگ لوگ ہیں، مطلب انڈر پریویلیج لوگ ہیں، جن کی 40 سے 50,000 20,000 سے کم سیلری. نہیں تو یہ کوئی انہوں نے کوئی سائیکولوجیکل ان کا ایشو تھا کہ انہوں نے کہا جی بے نظیر پروگرام کے ساتھ ہم انٹیگریٹ نہیں ہونا. ایشو تو یہی تھا نا کہ اس کا نام بھی تو انہوں نے چینج کیا تھا نا بے نظیر کا. اب دوبارہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو دوبارہ بے نظیر نام تو آپ چلو جو بھی رکھ دیں، اصل تو کوئی بھی اسکیم، کوئی بھی فائدہ عوام کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ سب سے 10 سال میں ان کا یہ تھا سب سے بڑا، جس میں سب سے بڑا، اور جس کی وجہ سے اب صوبہ جو ہے وہ قرضدار ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا 1,000 ارب کا صرف قرضہ صوبے پہ چڑھ گیا. یہ کتنے عرصے میں چڑھا ہے؟ اور یہ 10 سال میں چڑھا ہے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی. 1,000 ارب 1 ٹریلین روپیز کا قرضہ یہاں پڑا، فرام انٹرنل ریسورسز اینڈ ایکسٹرنل، ہاں دونوں ملا کے تو 1 ٹریلین کا آپ کا قرضہ چڑھا ہے. اور آپ کے ریونیوز کے جو وہ ذرائع ہیں وہ بہت محدود ہیں. تو ایک تو ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ. اسکیم اچھی تھی بہت سے. اچھا یہ بتائیں کہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں ریونیو دینے میں بھی لوگ تھوڑا لہت و لال سے کام لیتے ہیں وہاں تو. لیکن سوسائٹی میں بھی یہ نہیں، سوسائٹی میں بھی ہے. جو سب سے بڑا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا، جو سب سے بڑا یہ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا 10 سالوں میں، کہ آپ بجائے قوم کو فری بیز پہ لگانے پہ، ان مفت کی چیزوں پہ لگانے پہ، آپ انڈسٹری کا قیام کریں. جب انڈسٹری بنے گی، کارخانے وہاں پہ لیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو پھر آپ اس کے لیے اگر علاج مہنگا بھی کر دیں تو وہ افورڈیبل ہے، وہ لوگ خرید سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ سارے کے پی میں آپ ڈی آئی خان سے شروع ہو جائیں، آپ چترال تک جائیں،
اور پھر ایبٹ آباد پہ جائیں, آپ کو ماربل انڈسٹری کے علاوہ سارے کے پی میں ایک انڈسٹریل زون نظر نہیں آتا, نظر آئے گا نہیں ہے. اور جس طرح آپ کو فیصل آباد میں, آپ کو سیالکوٹ میں, لاہور میں, کراچی میں انڈسٹریل ہے, ٹیکسٹائلز ہے, اسپورٹس ہے, آپ کو ماربل انڈسٹری, اور وہ بھی بند ہو گئی ہے کیونکہ کنسٹرکشن. اچھا منصور صاحب, ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, اس کے بعد پھر جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, اور بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب منصور افریدی صاحب. ہم اس وقت پنجاب حکومت کی 100 دن کی کارکردگی پہ بات کر رہے تھے, اور اوور آل جو اکنامک ایشوز ہیں اور ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی دے رہے تھے کہ باقی صوبوں کی کیا صورتحال ہے. تو ابھی ہمیں بتایا گیا کہ جیسے کے پی میں 1000 ارب کا جو قرضہ ہے, یعنی وہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے اکانومی پہ. تو اس میں ایک سوال میں بس کروں گا, پھر ہم کوئی نیشنل ایشوز پہ بھی آ جاتے ہیں سارے. ایک تو گدون آمازئی کا بھی تھا ماضی میں ایک بڑا پروجیکٹ, ہاں جی, اور اس سے جڑا ایک اور دونوں سوال لینے, وہ یہ ہے کہ فاٹا اور پاٹا کے جو ایک ٹیکس ہالیڈے تھی وہ تو شاید ایکسپائر ہوگی, اور اب آئی ایم ایف سے بھی ایشوز چل رہے ہیں. تو ون بائی ون یہ بھی دونوں ادھر کر لیں, پھر ہم باقی بھی کرتے ہیں جناب. اچھا, جو گدون آمازئی تھا وہ تو شروع میں ان کو فیسلٹیز دی گئی, وہ تو بڑا فلرش کر گیا تھا, لیکن بیچ میں جنہوں نے پروفٹس لینے تھے, جب ٹیکس ایگزیمپشنز تھی, مطلب فرض کر لیں 2-3 سال کی ٹیکس ایگزیمپشنز, میں نے تو سنا زیادہ لمبی تھی, میں آپ کو مثال کے طور پہ, تو کیونکہ ارلی 90s میں وہ ہوا تھا, تو وہ ٹیکس ایگزیمپشن جب ختم ہو گئی تو لوگوں کی کاسٹ آف پروڈکشن دوبارہ بڑھ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے کافی لوگوں نے وہاں نا بزنس وائنڈ اپ کیا ہے. تو اب وہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جو 90s میں وہاں پہ فیکٹریز تھی, یعنی وہ تقریباً اور اس میں سے بھی جو مین انویسٹر تھا وہ کراچی اور پنجاب اور ادھر سے گئے ہوئے تھے. اصل میں آپ کو نا وہاں کے لوکل لوگوں کو امپاور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لوکل بندہ تو کہیں نہیں جا سکتا نا, جب اس کے کارخانے میں اگر کوئی مسئلہ بھی آ گیا, اس کو انٹرسٹ ہے وہاں پہ نا. جو باہر کا انویسٹر آئے گا وہ تو اپنا پروفٹ کر کے, تو جو سب سے بڑا لوپ ہول تھا وہ یہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن پہ نہ جو موجودہ حکومت ہے کے پی پہ وہاں پہ کام ہوا, نہ پچھلی والی حکومتوں کا بھی. اس لیے ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو وار اینڈ ٹیرر میں بہت مصروف تھے, وہاں تو لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہو, لیکن یہ 10 سال میں کافی کام ہو سکتا تھا. دوسرا جو بلین ٹری سونامی ہے اس میں بھی بڑی رودادیں اور قصے آئے ہیں, یعنی اس کے لیے یہ پالیسی نہیں بنائی گئی کہ آپ نے درخت, جو ٹریز کی بلین ٹری سونامی کا جو اس میں جب درخت لگوائے گئے, وہ لگوائے نہیں گئے, نہیں درخت لگوائے گئے, اس کے لیے بھی گورنمنٹ سرونٹ پے رول پہ چوکیدار بھی, اس کے لیے پانی کا انتظام بھی, وہ سب کچھ کیا گیا. جب 3 سال میں اس میں تو بلین روپی ویسے لگے ہوں گے, وہ بھی چلے انوائرمنٹ کے لیے تو صحیح ہے نا, انہوں نے کر دیے, لیکن جب 3 سال کے ہو گئے تو جو مالکان تھے جن کی زمینوں پہ, وہ انہوں نے کاٹ کے بھیج دیے. اچھا, سارے درخت بیچ گئے. میرے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں, جاننے والے, انہوں نے بھیج دیے, اور لاکھوں کے حساب سے بھیجے, کروڑوں کے حساب سے لوگ. حکومت نے پوچھا ہی نہیں اس پہ کہ بھئی آپ نے لوگ بھی تو بڑے ٹفی ہیں نا وہاں پہ, نہیں لیکن اسلحہ بھی لے آتے ہیں, حکومت کیا کرے. نہیں سرکار دیکھیں نا 9 مئی میں کتنا اسلحہ وہاں پہ آیا تھا, لیکن جب سرکار ریاست کھڑی ہوئی تو اب کوئی نکلتا ہے, آپ دیکھیں سامنے کے پی میں سرکار تھوڑی کمزور ہے. ہاں وہ مسائل ہیں. ادھر جو ہے جو پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ, ان کا ایک ویژن بھی ہے, اور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں وہ انہوں نے کر کے دکھائے ہیں. جو لانگ ٹرم والے ہیں آئی ٹی وغیرہ, وہ مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس میں نا بہت وقت لگے گا, لیکن کم از کم ایڈمنسٹریٹو اس میں چائنا ہمیں کر رہا ہے سپورٹ, جیسے اے آئی میں کر رہا ہے وہ, اور آئی ٹی میں. ہاں جی ہاں, سنا کہ 2 لاکھ لوگوں کو وہ تو نیشنل اس پہ لیول پہ ہے, اور اے آئی پہ بھی اب اس میں سے 2 چیزیں آئی ہیں بھر کے. یہ کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے سی پیک جو فیز 2 ہے, یہ فیز 2 کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو جو یہ حکومت پاکستان کا ورژن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اے آئی, چائنیز آئی ٹی پہ نہیں آ رہے. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر اور ادر ایریاز, وہ ادر ایریا انورٹڈ کوما میں ہے, وہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے, اور ہم اسپیسیفکلی آئی ٹی کا کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہمیں ہیلپ دیجیے. اب تو وہ ہمیں کام پکڑا کے چلے گئے کہ آپ جس طرح امریکی آ کے کہتے تھے کہ ڈو مور, تو آپ دیکھیں اب چائنیز نے ہمیں کہہ دیا کہ ڈو مور آن سیکیورٹی. امریکی بھی آن سیکیورٹی پہ ہمیں کہتے تھے. منصور صاحب یہ سوچنا کہ پاکستان میں اس طرح کی اسٹیبلٹی آ جائے گی جس طرح کی
چائنا میں ہے ہاں تو چائنا تو ایک وہاں تو ایک بڑا اسٹرکٹ آئرن کلیڈ نظام ہے پورا، وہ بڑا اسٹرنجنٹ نظام ہے، ڈسپلن ہے، وہ والا ڈسپلن تو پتہ نہیں پاکستان میں کئی سال لگ جائیں، کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، وہ تو آ بھی نہیں سکتی، لیکن چائنیز نے اب جو BRI کا جو ان کا پروجیکٹ تھا جس پہ یہ سی پیک اس کا ایک فلیگ شپ تھا، تو اب وہ افغانستان میں کافی چائنیز کام کر رہے ہیں، رپورٹڈلی وہاں پہ منرل ریسورسز بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور افغانستان کا ایک کوریڈور ہے جو ہمارے چترال اور کرغستان کے درمیان واخان کوریڈور کے نام سے، واخان اچھا واخان کون سی کس کی ٹیریٹری ہے؟ وہ یہ افغانستان کی ہے۔ اچھا افغانستان اس کو اون کرتا ہے، مطلب اس کے ملک کے اندر ہی ہے وہ۔ اور پاکستان وہ کہاں جا کے لنک اپ ہوتی ہے؟ وہ چترال، چترال اور کرغستان جو ہے، جو کہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹکڑا راستہ ہے، وہ چائنا ڈیولپ کر رہا ہے، اور چائنا کا انٹرسٹ اب یہ ہے کہ میں بجائے صرف پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ رہوں ایک راستے گوادر کے لیے، اب میں افغانستان کے راستے ایران سے ہوتا ہوا یورپ کو کنیکٹیوٹی دوں، تو واخان کوریڈور پہ کام ہو رہا ہے۔ طالبان سے ان کی کافی گفت و شنید بھی ہو چکی ہے، منرل ریسورسز کے جتنے بھی ٹھیکے تھے وہ طالبان نے کسی کو نہیں دیے، صرف چائنیز کو دیے وہاں پہ، حالانکہ انڈین بھی بڑا انٹرسٹ ہے وہاں پہ، لیکن ان کو بھی نہیں دیے۔ تو اب چائنا کو کیونکہ ایک دوسرا راستہ بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ایک نیا آپریشن کریں ضرب عضب کی طرح، تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، اور ہم دیکھیں نا، آپ ان کے ساتھ تو واقعات ہو بھی چکے ہیں، بالکل یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو اپریہنشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب ان کے انجینئرز کے ساتھ بھی واقعات ہو چکے ہیں، ان کے سیکیورٹی کے مسائل بھی ہو چکے ہیں، تو ہر ملک اپنے جو سٹیزن ہے اس کے لیے کنسرن تو ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کئی مرتبہ کئی ایسے لوگوں کو جو چائنا سے بڑے کنیکٹڈ ہیں، ان کو میں پروگرام میں پوچھ بھی چکا ہوں کہ چائنا جیسے میں بھی 5 مرتبہ گیا، ایک مرتبہ ان کے بڑے ٹاپ ہائی لیول فنکشنری کو ملا، اس میں افغان ایمبیسڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ملاقات بھی افغان ایمبیسڈر سے کرائی گئی، اور بڑے اچھے تعلقات کا اظہار کیا گیا کہ جی ہمارے اور چائنا کا بڑا کلاؤڈ ہے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا تھا زیادہ بعد میں شام میں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہاں جی بالکل، تو وہ تو اس کا کھرا جا کے نکلتا ہے افغانستان میں۔ ہاں جی، تو یہاں چائنا صرف پاکستان پہ کیوں زور دے رہا؟ ڈو مور، چائنا اپنا کلاؤڈ اگر استعمال کرے تو جو سپانسرز ہیں، جو پروموٹرز ہیں، چلیں وہ پروموٹر نہ صحیح، اگر براہ راست نہ صحیح ہو تو طالبان حکومت اس پہ خاموش تو ہے نا، تو چائنا کہہ تو سکتا ہے کہ جی آپ کے ہاں سے یہ لوگ آگے ہمارے بندوں کو مار جاتے ہیں تو آپ انہیں روکیں۔ اس میں چائنا کیوں پھر آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، آئیڈیلی تو آپ کی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بجائے ہم پہ پریشر ڈالنے کے، کیونکہ جب چائنا کا انفلوئنس اتنا ہے افغانستان میں، جی تو افغانستان ہی مائی باپ ہے ان دہشت گردوں کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو کھلے عام، تو آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ چائنیز ایسا ہو کہ چائنیز حکومت بجائے ہمیں پریشرائز کرنے صرف ہمیں بھی کرے، لیکن جو اس میں چائنیز کو جو ایشو ہے جو ایز اے ریاست کے لیے، کیونکہ افغانستان کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، اور طالبان کی حکومت ان ریکگنائزڈ ہے، تو اب جو ان حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اس فیز میں تو وہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا۔ اب چائنا نہیں چاہتا کہ افغانستان طالبان کو ہم پریشرائز کریں اور یہ جا کے امریکی گود میں چلے جائیں، یا جا کے انڈیا کے ساتھ مل جائیں، ان کے لیے سیکیورٹی کے مسائل پیدا کریں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انگیج بھی رکھیں اور اپنے تحفظات بھی رکھیں، لیکن پاکستان کیونکہ ان کا ایک پرانا دوست ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، تو یہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ وہ ریاستی مشینری بھی ہے جو اس جو کہ انسرجنسی ہے اس پہ قابو پانے کی، تو اس لیے پاکستان سے ان کی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ان کی کوئی 61 بلین ڈالر انویسٹمنٹ ہے، اور ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، تو ان وجوہات کے بنا پہ ہمیں زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو اس ریاست پہ یا اگر یہ آپریشنز فائنلائز ہوتا ہے تو میری تو اپنی یہ کہ پارٹیوں کو جو ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے بجائے ریاست کی فکر کرنی چاہیے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے، اور اس آپریشنز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اگر باہر کے یورپ اور ویسٹ سے تو انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی، ایک چائنیز دوست ہی ہے ہمیں جو کہ ہمیں انویسٹڈ دے رہا ہے، اگر وہاں سے بھی آنا بند ہو گئے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا ریاست کو سروائیو کرنے کا۔ اچھا آپ ایک سینئر اکانومسٹ ہیں، وائی ڈو وی نارملی سے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی چین کے ساتھ ہمارے
اکنامک کوآپریشن ہمیں ڈیٹ ٹریپ ہے ایک بہت بڑا. تو وائی وی کال اٹ اے ڈیٹ ٹریپ؟ میرا خیال ہے یہ بھی کوئی مخالفت برائے مخالفت نہیں. یہ بات آپ کی کسی حد سرمایہ تک بھی کاری صحیح ہے بھی ہے. ویسے تو وہ. یہ انٹرنیشنل جو ڈیٹ ٹریپ کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ انٹرنیشنلی کوائن ہوئی ہے ویسٹ کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے, ان دو جگہوں سے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کی مخاصمت ہے اور تو انہوں نے ڈیٹ ٹریپ کی ٹرمینالوجی کوائن کی ہے. اور جو چائنا جیسے سری لنکا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, پھر وہ اتفاقی طور پہ بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر بات کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پر, تو بریک کے بعد پھر دوبارہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور افریدی صاحب. جی افریدی صاحب, بات کر رہے تھے ہم یہ چائنا کو جو ڈیٹ ٹریپ والی آپ نے کہا, یہ ٹرمینالوجی ویسٹ سے آئی ہے. ویسٹ سے آئی ہے جی. اچھا, یہ پرٹیکولرلی یہ چائنا اسپیسیفک ہے؟ یہ چائنا اسپیسیفک ہے. پاکستان کو یعنی کہ نہیں, چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے افریقہ میں, اچھا اس کو سری لنکا کرتے ہیں, اس میں بھی مالدیو میں, ان سب کو وہ پاکستان اسپیسیفک ان سب پہ میں چائنا نے جا کے لینڈنگ کی ہے اور کافی انفراسٹرکچر کے کام ہوئے. اور بدقسمتی سے وہ ملک ڈیفالٹ بھی ہوئے ہیں, جیسے سری لنکا آپ کے سامنے ڈیفالٹ ہو گیا, مالدیو کے جو فگرز ہیں وہ بھی صحیح نہیں آ رہے ہیں, ان کے بھی ٹورزم ہے. تو ان کے بعد جو انٹرنیشنل اکانومسٹ یا جو ویسٹرن اکانومسٹ ہے انہوں نے ٹرمینالوجی کوائن کی ہے کہ یہ چائنیز لون جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ کی طرف جاتا ہے. اب چائنیز لون ذرا مہنگا ہے دنیا میں کمپیریٹیولی آئی ایم ایف کو یا جو ورلڈ بینک ہے یا جو کہ باقی انسٹیٹیوشن ہے ان سے مقابلے میں مہنگا ہے. لیکن انہوں نے تو کسی کے گردن پہ تو چوری رکھ کے تو نہیں کہا, آپ کو ضرورت تھی. یہ ہم نے پوچھتے رہے ہیں پاکستانی جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کو, اسحاق ڈار صاحب کو, وہ یہی کہتے تھے کہ جب پاکستان کو یعنی پرائیویٹ وہ کہتے تھے کہ جی جب ہمیں کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں تو پھر ہم مہنگا ہی لیں گے نا. یعنی اس بات کا وہ اعتراف کرتے ہیں. اب وہ آپ کے پاس کوئی اور ایونیوز نہیں ہے, نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں اب جو چائنیز آئی پی پیز ہیں, کیونکہ کافی آئی پی پیز چائنیز ہیں جو اس میں, تو اب 2012 ان چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح کیپیسٹی پیمنٹس کے ہیں. وہ تقریباً ہاں, کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل پریکٹس ہے نا. انٹرنیشنل پریکٹس یہ ہے کہ اگر آپ بجلی جو 12-13 آپ کو یاد اگر ہو تو ملک میں برا حال تھا. آپ دیکھیں نا 15-18 لاہور میں 15-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, تو مطلب 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی, بڑی بگ سٹیز میں ہوتی تھی. اب وہ جب آپ کے پاس یہ نہ ہو تو انویسٹر نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے انسٹال کر دی اور کل آپ کی ضرورت ختم ہو گئی, میں نے اتنے آپ مجھے فارغ کر دیں گے. تو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے پھر وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے اصل میں تو آپ نے ڈیمز بنانے تھے. کالا بار ڈیم بنانا تھا آپ نے, ابھی دیامیر بادشاہ ڈیم پہ کام ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی بڑا جو سیکیورٹی کے مسائل وہاں آپ کو پتہ ہے جو ابھی انسیڈنٹ ہو چکا ہے. تو ڈیمو پہ تو کام بالکل اسنیل کی رفتار سے چل رہی ہے. تو پھر آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے ریلیف دینے کے لیے یہ معاہدے کرنے پڑے. ان میں کک بیکس بھی ہوں گے, ان میں کمیشنز بھی لیے ہوں گے, وہ تو ہوتی ہیں, لیکن آپ کو ضرورت تھی اس آئی پی پیز کی اس وقت, تو وہ معاہدے کرنے پڑے. اور پھر آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس کے اگر آپ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی پی پیز کے معاہدے ولفل ایکٹ آف کرپشن نہیں کہہ سکتے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مقصد 100% ہی کرپشن وہ کک بیکس تو آپ نے کہا کہ ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی مجبوراً. آپ دیکھیں نا ابھی آپ ہماری طرح اور ملکوں میں ہوئے پھر. اب آپ دیکھیں نا ابھی آپ لوڈ شیڈنگ کا جائزہ لیں لاہور میں, اور آج سے 8-9 سال پہلے کا فگر اٹھا, بہت بری حالت تھی نا. تو وہ مسئلہ تو حل, آپ نے ڈیم تو کوئی نہیں بنایا نا کہ آپ کو لائٹ زیادہ ہو گئی, تو یہ مسائل تھے. اس کی وجہ سے آپ نے 90s میں نہ کوئی بڑا ڈیم بنایا نہیں جس سے آپ کی نہ امپورٹ بل کم ہوتا بلکہ آپ کو انرجی کے مسائل بھی ہوتے. تو پھر آئی پی پیز کو جانے پڑے. اور چائنیز کوئی بھی ملک جب انٹرسٹ ریٹ آپ, کیونکہ میں بینک میں بھی رہ چکا ہوں, آپ اس کسٹمر کو انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ زیادہ دیتے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے, اس کی اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی صحیح نہیں ہے, گھر اس کا کوئی اس کو زیادہ انٹرسٹ پہ وہ اس کی جو لاجک ہوتی ہے کہ آپ منیمم ٹائم میں زیادہ ریکوری ریٹرن لیں. وہ اگر آپ کی ملک کی سیکیورٹی, مطلب یہاں پہ چائنیز جو ہے لینڈ کر رہے ہیں, وہ جو اورنج ٹرین جو ہماری بنی ہے لاہور میں 6-7% پہ جو مارک اپ ریٹ ہے, اسی طرح کی ٹرین احمد آباد سے ممبئی تک جاپان بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں, وہ 0.5% پہ, کیونکہ وہ اسٹیبلٹی ہے وہاں پہ,
ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ریٹرن مل رہا ہے. تو جو جائکا کمپنی ہے جاپان جائکا، کی، جی جی، تو انہوں نے یہ بنایا ہے وہاں پہ. ویسے جائکا پاکستان میں بھی اس کی پریزنس ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سائزیبل نہیں ہے. وہ سائزیبل نہیں ہے. تو جو بھی کمپنیز یا جو بھی ملک انویسٹ کرتا ہے کہیں پہ، تو وہ اس ملک کی سیکیورٹی، اس ملک کے پولیٹیکل حالات. اب دیکھیں نا چائنیز جو ایمبیسڈر تھے وہ یہ بھی کہہ کے گئے ہیں نا کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. تو جب تک سیاسی پولیٹیکل کا لفظ بھی پولیٹیکل کا لفظ بھی، ایک تو آپریشن ہے، دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے. نہیں، ادھر تو امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ آپ کے ہاں یہ جو اس کا انتخابات ہوئے ہاں، ہیں، وہ اس میں وہ ان کا کوئی ایسا نہیں آبجیکٹیو لگتا کہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا دیٹ واز ڈن ایٹ دی بیہسٹ آف سم ون. امریکہ کے اکثر اپنا کوئی انٹرسٹ تو ناٹ، ہم کبھی پاکستان کے انٹرسٹ میں تو وہ کام نہیں کرتے، ان کا اپنا ہی کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، یا جو آپ نے جس طرح کیا کہ ایٹ دا بیسٹ آف کسی پہ کیا ہوگا، ان کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیوں کیا ہے نا. لیکن چائنیز کا تو کنسرن ہوتا ہے نا پاکستان، کیونکہ ان کے نا بلینز آف ڈالر یہاں پہ لگے ہوئے. اچھا، میں نے چائنیز ایک ایمبیسڈر آئے تھے یہاں، میں نے انہیں پوچھا بھی تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے لون نہیں دیا ہوا، ہم نے سرمایہ کاری کی ہے. تو ہماری کمپنیز جو یہاں کام کری ہیں ان کو وہ لون انہوں نے لیے ہوئے اپنے بینک سے. اس کا موڈس اپرینڈی ہے کیا ان کی انویسٹمنٹ کا ہمارے ہاں؟ جو انہوں نے جو کمپنیز آئی ہوتی ہیں تو وہ پھر بینکوں نے وہاں پہ لون دیے ہوتے ہیں. لیکن جب سرمایہ کاری کی بھی تو شرائط ہوتی ہیں. ہاں، شرائط ہوتی ہیں. سرمایہ کاری ریٹرن آپ کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہے، لیکن میرے لیے تو وہ لون ہے نا. اگر میں نے آپ کو پروفٹ، اگر میں مارک اپ اس کو نہ لوں، میں اس کو یہ کر لوں کہ میں آپ کو پروفٹ دوں گا، منافع دوں گا، تو منافع بھی تو میں اپنے ہی سے کما کے دوں گا نا. وہ تو انٹرسٹ ہی ہو گیا نا. اور یہ تو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح بینکوں میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی مجھے بزنس کا نقصان ہو گیا تو آپ میرے لیے رائٹ آف کرتے، جو سرکاری بینک ہوا ہوتے تھے پاکستان میں 80s میں سے، تو وہ رائٹ آف ہو جاتے تھے. تو اب تو وہ رائٹ آف تو نہیں، وہ تو حکومتوں کے پیسہ ہے، چائنیز گورنمنٹ کا یا چائنیز بینکس کا ہے، ان کے بڑے بڑے بینک، تو وہ تو رائٹ آف نہیں ہوں گے نا. وہ تو چاہیں گے کہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہے، یا آپ اس کو انٹرسٹ کہہ لیں یا پروفٹ کہہ لیں، ہمیں وہ ملے اس کے ساتھ، کیونکہ ان کا اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے. اچھا، جو ہمارا اکنامک لاگ جیم ہے، اس میں چائنا کا جو سپورٹ ہے تو وہ ہمارے لیے ایک سلوشن ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اس کا مہنگا ہونے کے باوجود نہیں، جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ تو ہمارے پاس اپنے پاس ہے، وہ کسی ملک کے پاس نہیں. وہ اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا، ہم نے ہاؤس ان آرڈر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ایشو ہے پہلے اس کو حل کرنا ہے، کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا ہے، یا ہم نے ریمیٹنس کو بڑھانا. ایلسیاں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ نیچے آ گیا. اب اس سے کرنٹ اکاؤنٹ تو سرپلس آیا تھا، سرپلس ہو گیا، مارچ اور اپریل میں سرپلس آیا تھا. اب مئی میں پھر ڈیفیسٹ پہ چلا گیا. وہ کیوں ڈیفیسٹ؟ امپورٹ زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ امپورٹ تو انہوں نے ویسے ہی رکھی ہے. انہوں نے امپورٹ کے ساتھ یہ بھی پابندی لگائی تھی کہ جو بڑی کمپنیاں پاکستان میں ہیں ملٹی نیشنل، جس طرح انڈس موٹرز ہو گئے، میک ڈونلڈ ہو گیا، KFC، ان کا جو پروفٹ باہر جاتا تھا وہ انہوں نے روک دیا تھا. اب کیونکہ ان کے ذرا حالات بہتر ہو گئے، سرپلس ہو گیا، تو مئی میں ان کو سب کمپنیوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنے ملکوں کو پروفٹ لے جائیں. اس کی وجہ سے $2 ارب کا ڈیفیسٹ آیا اس مہینے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے شارٹ ٹرمز میئر ہیں. آپ کب تک ایلسیاں روکیں گے؟ آپ کب تک پروفٹ ریپیٹریشن روکیں گے؟ آپ کو جو بیسک کرکس ہے اکنامکس کے اس پہ آنا پڑے گا. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، آپ کو IT میں کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو ٹورزم وغیرہ جہاں سے بھی آپ کو پیسہ باہر. نیشنل لیول پہ ہم اکنامک ایسی پالیسیز دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو چیلنجز ہیں ہمیں IMF کے اور دیگر، کہ آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ ابھی تو ہم جو ہے نا IMF کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اب ہمارا آبجیکٹو شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے IMF کے ساتھ مل کے ہاں، ابھی تو IMF جو ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمارا آبجیکٹو اب یہی کہ ہم وہ کر لیں تو بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا، لیکن اس میں بھی عام آدمی، کامن مین تو بڑا پس رہا ہے. ہاں، جو اس میں ایک اچھی بات ہوئی ہے وہ ایک، یا یہ آپ گورنمنٹ کے کریڈٹ دیں یا IMF کو کریڈٹ دیں، جو ٹیکس کلیکشن میں جو کہ نان فائلرز ہے، وہ اس پہ جو ایک آپریشن ان کے خلاف شروع ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے. پریکٹیکلی میں کافی نان فائلر تو وہ آ جائیں گے نا آپ کے اس میکینزم کے اندر، فال کر جائیں گے نا کہ ان کو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی زیادہ پڑے گا. ہاں، اور ان کے بہت سے ان کے انسینٹیوز لے لیے جائیں گے ان سے جو ٹریول ڈاکومنٹس ابراڈ ٹریولنگ
اور ان کی سمیں بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا شروع ہو گئی. ہاں وہ مجھے ہے وہ ہاں وہ سمیں بند ہونا شروع ہو گئی. لیکن ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نان فائلر ہونا ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے, لوگ نہیں وہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ پرسویڈ ہو جائیں گے. اب میں نے خود دیکھیں کہ وہ فائلر بن رہے ہیں سارے. اچھا ہاں فائلر پیئنگ سم پینلٹی جو انہوں نے اگر نہیں دیکھے نا, اگر ایک آدمی 10-15 سال سے پیسے کما رہا ہے آج وہ فائلر بن جاتا ہے. اچھا نا, دو چیزیں, پچھلا بھی تو وہ پوچھیں گے. ہاں وہ پچھلا بھی پوچھیں گے. ایک تو یہ کہ ٹیکس نہ دینا, وہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں لیکن میں فائلر نہیں ہوں. اچھا فائلر نہیں ہوں مطلب فائلر ٹیکس آپ دے رہے ہیں. نہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے وہ تو فائلر ہو جاتا ہے نا. نہیں جو ریٹرن فائل کرتا ہے وہ فائلر. نہیں وہ آپ کی ثوابدید پہ ہے. اگر آپ ٹیکس دے بھی رہے ہیں لیکن آپ نان فائلر بھی ہو سکتے ہیں. آپ فائل ہی نہ کریں جو آپ نے. اچھا فائلر کا کیا آبجیکٹیو ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو ایک اور بریک میں جانا جی, تو جا رہے ہیں جی ہم ایک اور بریک پر, اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے جی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور آفریدی صاحب. جی ہم بات کر رہے تھے وہ اوور آل جو ہمارے ہاں اکنامک سچویشن ہے جی کہ گورنمنٹ کی کیا سمت ہے. آپ نے کہا نا کہ ایک اچھی اس میں چیز نظر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے. وہ کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ جو نان فائلر ہے, نان فائلر کا جو ہاں وہ فائلر ہوتا ہے. تو نان فائلر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ٹیکس دے بھی رہا ہوتا ہے, جب وہ فائل نہیں کرتا ہے تو اس کو جو ریٹرن جو ہم گوشوارے داخل کرنا, تو حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ویلتھ کیا ہے, اس کی انکم کیا ہے, اس کے پاس کیش کتنا ہے. جب حکومت کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو فرض کر لیں وہ اگر ٹیکس 10,000 دے رہا ہے اور اس کے پاس گوشوارے آ گئے اس کو, اور وہ جا کے FBR اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے تو 20-30 ہزار بنتے ہیں. ہاں 20-30 ہزار, تو پھر بات پکڑی جائے گی. اصل تو ریٹرن فائل ہے جو کہ کرنا ہے سب جس کی بھی انکم ہے. یعنی ریٹرن فائل کو آپ دیسی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنا آپ ٹرانسپیرنٹلی بتا دیتا ہے ریاست کو کہ جی یہ میں کما رہا ہوں اور یہ میں دے رہا ہوں اور یہ میرے اثاثے ہیں. ہاں اب یہ اسٹیپ بہت اچھا ویلتھ ٹیکس تو ختم ہو گیا ہوا ہے نا. ویلتھ ٹیکس اپلائی نہیں کرتا شاید. نہیں پراپرٹیز پہ تو ہے نا. مطلب آپ کا زیادہ ایک سے زیادہ پلاٹ ہو تو سب پہ ٹیکس ہے. اب تو پراپرٹی پہ یہ بھی ٹیکس ہے کہ جو سیلر ہے 15% وہ بھی دیتا ہے اور جو کہ بائر ہے 15% وہ بھی دیتا ہے. لیکن اس میں فائلر نان فائلر کی بھی ڈفرینسیشن ہے. لیکن اب جب یہ کیونکہ جو ڈرائیو چل رہی ہے تو آپ کے نان فائلر ختم ہو جائیں گے تقریباً جس طرح کی ڈرائیو چلی. لیکن ہمارے ماشاءاللہ عوام بھی تو ہیں. اب وہ جب پراپرٹی کوئی زمین بیچ دیتے ہیں تو وہ اپنے نام ہی نہیں کرتے. جب آپ نام نہیں کریں گے تو ریاست کو تو پتہ ہے, حکومت کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی پراپرٹی بیچ دی. وہ کیش لے لیتے ہیں لیکن نام اسی کے جو سیلر اسی کے پاس ہوتا ہے. تو وہ صرف ٹیکس بچانے کے لیے, کیونکہ وہ 1 ایکڑ پہ لاکھوں روپے ٹیکس بنتا ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں. اب ہمارے عوام کو خود بھی احساس ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا بجٹ آیا ہے وہ فاقی, جی یہ پیپل فرینڈلی ہے کیا ہے, بزنس فرینڈلی ہے, تو اس میں کیا انسینٹیوز ہیں لوگوں کے لیے, کیا ریلیف کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو سر IMF فرینڈلی ہیں. جو انہوں نے بتایا وہ تو کہتے ہیں نا, جو بنانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم نے بنایا ہے, ہم سے بنوایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو جو IMF کے اہداف ہیں. تھوڑی بہت ریزسٹنس تو ہوتی ہوگی نا, جو ڈسکشن نیگوسیشنز ہوتی ہیں. ریزسٹنس کے بعد تو کہتی ہے نا کہ جی یہ چیز نہیں, مطلب جیسے پاٹا اور فاٹا میں انہوں نے کہا, جی صاحب کا پاٹا فاٹا ایریا کہ جن کی ٹیکس ہالیڈے ختم ہو چکی ہے, اب ان کی ایگزمپشن جو ہے وہ ہالیڈے ایکسٹینڈ نہ کریں. تو پاکستان گورنمنٹ نے کہا جی ہم کریں گے ایکسٹینڈ. تو میرا خیال اس پہ بھی کوئی تھوڑا ایک چیلنج آیا ہے, وہاں سے پریشر آ رہا ہے. وہ یہی ہے نا, IMF کہہ رہی ہے کہ نہ کریں. ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 3-4 چیزیں اگر ہوتی ہیں تو 3 پہ یہ رجسٹ کر دیتے ہیں, تو 1 کو مان جاتے ہیں تو 2 کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ریزسٹنس تو یہاں حد تک ہو سکتی ہے. ایونچولی اتھارٹی تو IMF کے پاس ہے نا, کہ پیسہ تو انہوں نے دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی ٹرانچ نہیں آئے گی تو آپ کی فورن ریزروز کے مسائل رہیں گے, اور تب تک آپ کو کوئی اور لینڈر بھی نہیں ہوگا. نہ IMF جب دیتا ہے لون تو نہ صرف وہ دیتا ہے بلکہ ورلڈ بینک بھی دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینکس بھی دیتے ہیں, اور جو کہ بڑے بڑے بینکس ہیں باقی سٹی بینک ہے وہ بھی آپ کو پھر لون دینا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ UAE سے ہم کسی ایگریمنٹ میں جاتے ہیں سرمایہ کاری کا, تو دے آلسو نیڈ اے سرٹیفکیٹ اور انڈورسمنٹ فرام IMF. یہ بھی کہتے ہیں نا ایک بنیادی پری کنڈیشن ہے. یہ تو پچھلی جو ٹرانچ ہوئی تھی پچھلے سال اس میں سعودیز اور یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ IMF سے لے کے آئیں,
کیونکہ وہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ پرائیویٹلی کسی کو دینا چاہ رہے ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بینک بھی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، تو آپ تو انتظار کریں گے نا کہ بینک اس کو دیتا ہے کہ نہیں. جب بینک نے اس کو پیسے دے دیے تو میں بھی پھر دے سکتا ہوں. تو وہ تو اپنی سیکیورٹی ہے، کیونکہ یہ ہارڈ ان منیز ہے، یہ تیل کا ہے. وہاں بھی سعودی عرب میں بھی اب کوئی حالات وہ نہیں رہے جو پہلے 80s اور 90s کے زمانے کے بوننزا کا جو دور، بوننزا کا وہ دور نہیں تھا. ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹرنیشنل آئل کی پرائسز ہمارے ہاں تو زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی آئل کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا چلی گئی ہے الیکٹرک گاڑی میں، سولر سسٹم پہ لوگ چلے گئے ہیں، تو بجلی کی کھپت بھی سولر سسٹم پہ ہو گئی تیل سے. تو سعودیوز کی وہ حالت اب نہیں رہی جو 80s 90s میں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی ہے کہ وہ اب وہ ایشوز نہیں رہے ہیں جو ان کے عام عوام کو مفت کا پیسہ ملتا تھا پہلے. اب انہوں نے ارن کرنا ہے اور انہوں نے بھی کمانا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے $3 ارب اگر پاکستان کو دینا ہے تو ہم اس کی پوری سیکیورٹی رکھیں، تو تب تو جا کے لینڈنگ ہوگی. یہ تو ہم ہیں جب ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو شاہ خرچ ہو جاتے ہیں. باقی دنیا تو بڑا پرٹیکولر ہوتی ہے. آپ چائنیز دیکھ لیں کہ حالانکہ ان کے 3 ٹریلین کے ریزروز ہیں، لیکن وہ $60 ارب ہمیں دیے، لیکن اس کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دیں، ہمیں آپ ریٹرن اچھا دیں. تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں اپنے. لیکن یہ جو ساری پری کنڈیشنز آ رہی ہیں چائنا کی طرف سے، تو فیز 2 کی امپلیمنٹیشن میں یہ کوئی ڈیلے ہو جائے گی، رکاوٹ ہوگی، یا کیا؟ پاکستان کے آرمی چیف بھی گئے تھے اور وہ پاکستان کی آرمی پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں. جیسے مجھے جو سابقہ چائنیز ایمبیسڈر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا مین سٹے جو ہے پاکستان چائنا ریلیشنز کا، وہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں. یہ ان کے اپنے منہ سے تھا، انہوں نے مجھے براہ راست کہا. تو اس کا مطلب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ تو بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں چائنیز جو ہے، کیونکہ شی جن پنگ خود بھی تو چائنا ملٹری کمیشن کے چیئرمین ہے. بالکل. تو اس حوالے سے جب ہمارے آرمی چیف بھی گئے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو میرا خیال ہے ان کو یہ تو ایشورنسز دی گئی ہیں نا کہ ہم سیکیورٹی تو فول پروف ہوگی یہاں. تو میرا خیال اس لیے شاید یہ رکاوٹ نہ بنے آگے فیز 2 کی امپلیمنٹیشن میں. جلد از جلد جتنا ہم اس آپریشن کو کنکلوڈ کریں گے اور جتنی اسٹیبلٹی لائیں گے اس وقت. اچھا، یہ دوسری جو چیز آ رہی ہے وہ ہے ساؤتھ ویسٹ کوریڈور بھی بن رہا ہے. اچھا، وہ کہاں پہ بن رہا ہے؟ اچھا، وہ فورن آفس نے ہمارے جا کے ماسکو میں پرسوں اعلان کر دیا وہاں پہ کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. ساؤتھ ویسٹ کوریڈور انیشیٹ کون کر رہا ہے، لانچ اس کو رشیا کر رہا ہے. رشیا، اس میں رشیا ہے. اس میں امریکن سینکشنز نہیں آئیں گی؟ وہ ایک پارٹ ہو سکتا ہے بڑا، اپنے صحیح کو، لیکن اس میں جو تیسرا پارٹنر ہے وہ ہندوستان ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان ہر سینکشن سے نکل جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا پریکٹیکلی جو میزائل بیان آ جاتے ہیں امریکہ سے، لیکن آپ دیکھیں نا وہ انہوں نے میزائل سسٹم جو لیے تھے جو رشیا سے، وہ کاٹسا ہوتا ہے سیکشن اس کا امریکہ کا، وہ کانگریس نے چائنا پہ امپلیمنٹ کر دیا تھا، لیکن ہندوستان پہ انہوں نے نہیں لگایا. اس طرح جو رشین آئل انہوں نے خریدا، جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہر جلسے میں تقریر میں کہتے تھے کہ وہ رشیا سے تیل خرید رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ تیل انہوں نے سارا یورپ پہ بھیجا، لیکن ان پہ پابندی نہیں لگی. تو یہ ساؤتھ ویسٹ کوریڈور اگر یہ مٹیریلائز ہوتا ہے اور ہم صرف ٹرانزٹ کا فیس لیں، یعنی ہندوستان سے جو کہ گاڑیاں ایران اور ایران کے راستے پر رشیا اور یورپ پہنچے گی، ہم اگر ٹرانزٹ کا ہے وہ بھی بلین ڈالرز بنے آ جائیں گے، اور اس میں سے پھر وہ دوسرا جو ٹاپی گیس پائپ لائن ہے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں سنا تھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی واز این ایشو. وہ افغانستان ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا. ہاں وہ جب لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری جو ٹاپی پہ تو میرا خیال ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، امریکنز کو. نہیں، ان کو تو نہیں تھا ٹاپی پہ. ہاں، ان کو آئی پی آئی پہ ایران، پاکستان، انڈیا، لیکن انڈیا تو اس میں نکل گیا نا. اب وہ ایران پاکستان پائپ لائن اصل میں ہمارے اپنی انرجی کے لیے تو چاہیے، ہمیں نا ٹرانزٹ چاہیے. اور اگر آپ ہمارے بہت بڑی سورس آف انکم ہے، آپ اگر ہمارے ایکس فارمر چیف آرمی سٹاف ہو، ان کی اگر تقریر سنیں 2022 میں انہوں نے کی تھی اسلام آباد میں، جو نیشنل گلوبل سیکیورٹی پہ ہوئی تھی کانفرنس اسلام آباد میں، اور انہوں نے جو تقریر کہی تھی، تو اگر آپ اس کو سن لیں، ریکارڈ کر لیں اور دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ لگے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب سیکیورٹی سے ہٹ کے اکنامک سیکیورٹی کی طرف جا رہی ہے. اور اس میں انہوں نے اسی دور میں ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ڈاکٹر موحد یوسف. جی ہاں، وہ میرے ساتھ گورنر ہاؤس بیٹھے ہوئے تھے. جی تو
انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ نو مور جیو اسٹریٹجک جی بالکل فوکس ہے، اب ہے جیو اکنامک ڈیسٹینیشن، جیو اکنامک، یہ ہمارا فوکس ہے، اسی دور کی بات ہے. اسی دور بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور وہ تو میرا خیال ہے یوسف صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی پہ غور کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ، اور وہ اب ان کو یہ ہے کہ اب ہم کیونکہ ریاست کی سروائیول کا مسئلہ ہے، تو ہم نے پاکستان کی لوکیشن تو جیو لوکیشن تو بڑی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے نا، مطلب کوئی بھی سینٹرل ایشیا کو آپ نے جانا ہو، رشیا جانا ہو، آپ نے گلف جانا ہو، آپ نے چائنا جانا ہو، آپ نے انڈیا پھر تائی لینڈ نیچے جانا ہو، بنگلہ دیش، تو آپ نے پاکستان سے ہو کے ہی گزرنا ہے، راستہ یہی ہے. تو اگر ہم اسی کو یوٹیلائز کریں تو اب ٹاپی سے جو ایک تخمینہ لگایا گیا تھا پائپ لائن، اگر وہ ریوائیو ہو رہی ہے، ابھی تو کوئی رپورٹڈ کوئی چیز نہیں، بڑا زور چڑھا تھا، لیکن ابھی تو کوئی رپورٹڈ نہیں. اگر ٹاپی ہم ہندوستان تک یہ بچ جائے گا اس پائپ لائن، تو صرف ہم ٹرانزٹ میں کوئی ہر سال 2 سے 3 ارب ڈالر کمائیں گے، جو کہ ایک IMF کا لون ہی ہو گیا، آپ کو مفت میں 2-3 ارب ڈالر ملتے. تو ہمیں یہ ایونچولی ہمیں جیو اکنامکس کی طرف ہی جانا پڑے گا، لیکن کیونکہ اب ہم انٹرنلی، آپ نے کہا نا کہ اس پہ کوئی ٹاپی پہ کچھ ہوا، وجہ کیوں نہیں ہو رہی، موومنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بڑی عمدہ ہو گئی، اور لیکن وقت ختم ہو گیا، ویری سوری فار دیٹ. تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ جناب. تو جناب یہ ساری بات چیت آپ کے سامنے اکنامک جو ہمارا پورا میپ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں بالخصوص ہمارا فوکس تھا پنجاب کی حکومت کے 100 دن کی جو کارکردگی، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایشوز جو ہمارے قومی سطح پہ ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں، اور انویسٹمنٹ کے جو پراسپیکٹس ہیں. امید ہے آپ کو آج کی بات چیت پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.